बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह वतन, ना सिर्फ मेरा ये बल्कि आपका प्रोग्राम है सुबह वतन। सुबह सवेरे आपसे जो मुलाकात होती है और हम यहाँ पे जो महफिलें सजाए बैठे होते हैं, इसमें मुलाकात कैमरे के उस पार और टेलीविज़न के उस पार और कैमरे के इस तरफ हम आपसे बातें भी करते हैं, चिट चैट भी करते हैं, सुबह की बातें भी करते हैं, हम नेकी की बातें भी करते हैं, गुनाहों को छोड़ने की बातें भी करते हैं। आज इससे पेशतर कि मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँ, अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँ। एक चीज़ बार बार मेरे ज़हन में आ रही थी और सुबह सवेरे जब आप आते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें रिफ़्रेशिंग मिलती हैं। आपके एटमॉस्फेयर में, आपके इर्द गिर्द गाड़ी चलाते, घर बैठे, तैयारी करते, ऑफिस में आते, अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठे हुए, तो आज मुझे अल्लाह ताला की एक सिफ़त याद आ रही थी। वो सिफ़त ये भी है कि जब हम अपने गुनाहों का, नदामत का, गलतियों का, कोताहियों का टोकरा लेके उसके पास आते हैं तो वो हमें बख्शता है, वो हमें धुतकारता नहीं है, वो हमें हमारी पुरानी तौबा याद नहीं करवाता। वो ये नहीं कहता कि तुमने पहले भी ये हरकत की थी, अब फिर तुम अपना मुंह इस तरह से लेके आए हो कि माफ़ी मांग रहे हो। वो कभी इस तरह नहीं करता, वो हमें अपना लेता है। हम एक कदम उसकी तरफ जाते हैं, वो 10 कदम हमारी तरफ आता है। वो बंदगी को इस तरह से भी पजीराई देता है कि हमारी नदामतों को, हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को, हमारी कोताहियों को, हमारी लग़ज़िशों को सबको माफ़ कर देता है और हमें कहता है लौट आओ। तो आज ये सुबह की बात थी। सुबह सवेरे मैंने एक ऐसा पैगाम आपकी तरफ भेजने की कोशिश की जो पैगाम टीवी की काविश रहती है, सुबह वतन में भी हम यही काविश करते हैं। तो आज अपने प्रोग्राम का जो सेगमेंट रहेंगे, जो डिटेल होगी वो आपको बताते चलें कि तलावत कुरान करीम होगी और आज का वजीफ़ा और आपके सवाल जो शरई सवालात होते हैं वो भी उनके जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे जो आप ही हमें लिख भेजते हैं। फिर उसके बाद जादू जन्नात का इलाज, नफ्सियाती मसाइल, आज की बात जो कि बहुत अहम है, कुरान की तालीम के हवाले से बात है। आप और मैं जब छोटे थे, ऑल्दो कि हमारी एज की बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि अपने आप को जवानी समझा जाए, ऑल्दो कि जवानी है भी गई नहीं। एक वक्त था कि जब स्कूल कॉलेजेस में जाया जाता था, ख़ास तौर पे स्कूल्स में, तो वहाँ पे जब सुबह सवेरे हम जाते थे तो जो असम्बली होती थी उसमें नाते रसूल मकबूल और कुरान करीम की तलावत की एक बड़ी खूबसूरत रविश थी जो हम वक्त के साथ साथ शायद खो गए। हम उसको पसे पुष्ट डालते गए। जिद्दत के दौर में हम पोएम्स की तरफ चले गए, दूसरी सेइंग्स की तरफ चले गए, लेकिन उसको हम भुला बैठे। एक बड़ी ज़बरदस्त खबर थी आज के एक लीडिंग न्यूज़पेपर में, बड़ी ज़बरदस्त ये खबर मुझे पढ़ने को मिली कि हमारे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने स्कूल्स में इम्प्लीमेंटेशन ख़ास तौर पे ये की है, कहा गया है कि कुरान करीम की तलावत होगी, सुबह सवेरे असम्बली में बच्चे करेंगे और दरूद पाक पढ़ा जाएगा। तो आई एम वेरी हैप्पी जी, आपको भी यकीनन सुन के खुशी हुई होगी। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा, जो आज की बात में, वो हम कुरान करीम की तालीम के हवाले से बात करेंगे जो निसाब में इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। वेरी गुड, बहुत प्रोडक्टिव किस्म की ये चीज़ की जा रही है, हम इस पर खूब सराहेंगे भी गवर्नमेंट को। इसके बाद ख्वाबों की ताबीर होगी, नाते रसूल मकबूल पेश की जाएगी और हमारे गुमनाम हीरोज़ को हम कैसे भूल सकते हैं, उनका भी जिक्र करेंगे आज हम। और उसमें हम आपको बताएंगे जब हमारा सेगमेंट आएगा कि आज के हीरो कौन हैं और उनकी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। ले जी, अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब चलते हैं। सुबह सवेरे जो आते हैं हमारे पास, हम उनको वार्मली वेलकम करते हैं। आप भी ज़रा अपने काम शाम करते रहिए, साथ साथ हमारे मेहमानों का तारुफ भी हो जाए। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का। हमारे साथ मौजूद हैं जी मौलाना अजमल भट्टी साहब, और ये फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, स्पीकर पैगाम टीवी भी हैं, हमारे साथी भी हैं, एंकर पर्सन हैं। इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं तलावत कुरान करीम की सादत हासिल करने के लिए कारी अहमद यार हक्कानी साहब, और इनका नाम अब मैं बार बार तारुफ का मोहताज नहीं रहता, क्या बताऊं। कारी साहब वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे आप आए, मेरे दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के आने का शुक्रिया। सुबह आने में भट्टी साहब कोई दुश्वारी तो नहीं हुई आपको? बड़ी आसानी से आ गए, क्योंकि जुम्मे का दिन होता है, आपको पता है सुबह सवेरे आना थोड़ा सा जैम पैक होता है, भाग दौड़ लगी होती है कि जुम्मा पढ़ने जाना है, सब मामूल के मुताबिक है। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। सबसे पहले कारी साहब मैं आपकी जानिब आता हूँ, हमें रहमतें समेटने का मौका दीजिए और आज आप किरात करेंगे, हम उसकी सादत हासिल करेंगे जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سبحان اللہ. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اجمل بھٹی صاحب. ان کی جانب بڑھتے ہیں. سر, اس پروگرام کی صبح سویرے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا وظیفہ ضرور بتائیں اپنے دیکھنے سننے والوں کو کہ اس سے فیض یاب ہو سکے. آج کا وظیفہ آپ کیا بتائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کا وظیفہ میں سمجھتا ہوں اس وظیفے کی بہت شدید ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو۔ جس طرح کہ آپ کے پروگرام میں آپ نے ابتدا میں بتایا کہ جادو جنات بھی ہیں، نفسیاتی مسائل بھی ہیں، تو ان کی ایک بہت بڑی وجہ ایک ہمارا کھلا بہت بڑا دشمن بھی ہے جو سبب بنتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں شیطان۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح کہہ دیا ہے کہ شیطان تمہارا بالکل کھلا ننگا، کوئی ڈکا چھپا نہیں، علل اعلان تمہارا دشمن ہے۔ یہ دشمن بہت ساری کاروائیاں کرتا ہے، انسان کو مایوس بھی کرتا ہے، انسان کو ٹینشن بھی دیتا ہے، انسان کو بہت سارے کرنے والے کام بھلا بھی دیتا ہے، اور بہت سارے دکھوں کا سبب یہ بنتا ہے۔ تو اس شیطان کے حملوں سے، اس کے وار سے بچنے کے لیے جو وظیفہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ عرش والے نے ہمیں بتایا، وہ میں بتانا چاہوں گا جی، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اے اللہ میں اس شیطان مردود کے شر سے، اس کے حملوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ وہ وظیفہ ہے جو بہت سارے من گھڑت وظائف، بہت سارے طریقوں سے بچا دے گا آپ کو، اور بہت سارے مواقع ہیں جب آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ ان مواقع میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ان میں سے پہلا موقع جب آپ تلاوت کرنے لگے، جیسے قاری صاحب نے ابھی تلاوت کی جی، تو اس سے پہلے بھی یہی پڑھا۔ کیا بات ہے، ہم اللہ کا ذکر کرنے لگے ہیں، عبادت ہے، پھر بھی وہ شیطان نہیں چھوڑے گا۔ جی ہاں، اس وقت تو اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہوگی جب آپ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں، جب آپ عبادت کرنے لگ جائیں، جب آپ فرما بردار ہو جائیں تو وہ تو بہت حملہ کرے گا۔ اس لیے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن پڑھنے لگو تو سب سے پہلے اللہ کی پناہ لے لو، اس کا تحفظ لے لو، اس کے حصار میں آ جاؤ، پھر قرآن کی تلاوت کرو، پھر لطف بھی آئے گا، روحانی سکون بھی ملے گا، اور اللہ نے جو تعلیمات دی ان کا اثر بھی روح پر ہوگا، جسم پر بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا بہت اہم موقع، چھوٹے بچے ہم دیکھتے ہیں کھیلتے کھیلتے وہ جا کے گرتا ہے، بڑے آرام سے سیڑھیوں سے آ رہا تھا، پاؤں پھسلا اور وہ جا کے گرا، پیشانی بھی، چہرہ بھی لہو لہان۔ کرکٹ کھیلنے گئے ہیں، ایسے ہی جاتے جاتے گر گیا ہے، کوئی سمجھ آتی ہے؟ نہیں آتی ہے۔ ان بچوں کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے، اور اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان بچوں کی حفاظت بہت پہلے سے کر لینی چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان نے ایک دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور ان کی والدہ محترمہ کو بھی اس وظیفے کی بدولت اس شیطان سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے جی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی محترمہ نے جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہونے والی تھی، اس وقت ایک دعا کی تھی، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے اللہ جو میری اولاد ابھی پیدا ہونے والی ہے، اس کو بھی اور آگے اس کی اولاد کو بھی میں تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر وہ بچہ جو دنیا میں آتا ہے، ابھی پیدا ہوتا ہی ہے تو یہ دشمن اس کے پہلو میں آ کر کچھ چیز چبوتا ہے، انگلی مارتا ہے یا مکہ مارتا ہے۔ اس مکے یا انگلی کی وجہ سے بچہ چیختا ہے، اور ہم کہتے ہیں جس کو بھوک لگی ہے لائیں فٹافٹ، کچھ لائیں کچھ لائیں۔ یہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ شیطان جو آ کر پہلو میں آ کر کچھ چیز مارتا ہے تو اس کی چوٹ سے وہ روتا ہے۔ فرمایا اس چوٹ سے صرف بچے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام۔ کیوں؟ وہ نانی جی نے دعا کی تھی۔ تو بچوں کو بچانے کے لیے بھی والدین کو بھی یہ دعا یاد رکھنی چاہیے اور کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جو ہم وظیفہ آج بتا رہے ہیں، اس کا کوئی وقت بھی ہے یا کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ جی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کے بہت سارے موقع ہیں۔ ایک تو جب آپ قرآن مجید پڑھنے لگیں، ایک موقع جب آپ عبادت کر رہے ہوتے اس وقت یہ بہت تنگ کرتا ہے۔ اذان کی آواز سن کے یہ میلوں دور بھاگ جاتا ہے، اذان ختم ہوئی تو یہ نماز پڑھنے والوں کو تنگ کرنے کے لیے آ جاتا ہے، اقامت کی آواز سنتا ہے تو پھر بھاگتا ہے، اور جیسے ہی نمازی صاحب میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو صدیوں سے بھولی ہوگی وہ یاد کرائے گا، ہر وہ کام جو آپ یاد کر کر کے تھک گئے نہیں یاد آتا، نماز میں یاد آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نماز خراب کرتا ہے، آ کے وسوسے ڈالتا ہے، حتیٰ کہ بندے کو یہی نہیں پتہ لگتا کہ میں نے رکعتیں کتنی پڑھی ہیں،
سورہ فاتحہ پڑھ لی تھی کہ نہیں؟ میں تشہد میں ہوں کہ سجدے میں ہوں، سب کو لا دیتا ہے۔ تو اس وقت بھی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کے جی اپنی بائیں جانب یہ تھتکارنا، ہلکا سا لعاب ہوا کے ساتھ نکالیں تو یہ جو شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، نماز خراب کر رہا ہے انسان کی، اور نماز افضل ترین عبادت ہے، تو اس کو خراب کرنے والا یہ شیطان مردود دفع ہو جائے گا، بھاگ جائے گا۔ ٹھیک ہے تو یہ موقع ہے۔ جی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 مسلمان بھائی چھوٹی سی بات پر اتنا غصہ کہ رگیں پھول گئیں، چہرہ لال، اور ایک دوسرے کو خوب سنا رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ بھی شیطان کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، یہ شیطان انسان کے اندر ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کے ایک ایک رگ کو جا کر گرما دیتا ہے، غصہ آتا ہے، ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ آپ کے سامنے 2 بندے لڑ رہے تھے، اسی طرح چہرہ سرخ ہے، رگیں پھولی ہوئی، خوب سنا رہے ہیں، تو آپ نے کہا مجھے ایک کلمہ آتا ہے، انی لعالم کلمۃ لو قالها، اگر وہ یہ دعا پڑھ لے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں تو ان کا سارا غصہ جاتا رہے، یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ تو پھر صحابی نے جا کر بھاگ کے جا کر بتایا کہ اللہ کے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لو تو غصہ چلا جائے گا، شیطان دفع ہو جائے گا۔ اور یہ شیطان لڑائیاں کرا رہا ہے، ایک ہلکی سی بات پر، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اور لڑائی بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچتی ہے، خاندان بھی ٹوٹ جاتے ہیں، برادریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور جنگیں صدیوں چل رہی ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ چھوٹی سی بات جو شیطان نے کروائی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو سر آج کا وظیفہ دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے، اس کا ترجمہ بتا دیجئے، پھر ہم آگے بڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود، لعنتی، اللہ کی رحمت سے دور، یہ جو شیطان ہے اس کے وسوسوں سے، اس کے شر سے، اس کے حملوں سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یہ ترجمہ ہے۔ اور پڑھنے کے مواقع قرآن پڑھتے ہوئے، نماز میں برے خیالات آنے شروع ہو جائیں، نماز بھولنی شروع ہو جائے تو فوراً 3 دفعہ پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر دیں۔ رات کو سویا ہوا ڈر گیا ہے اور ڈرونے خواب بڑے زہریلے قسم کے، خطرناک قسم کے، بندہ بھاگ رہا ہے، پیچھے پکڑنے والا تلوار لے کے بھاگا آ رہا ہے، اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ ادھر تھتکار دیں تو یہ خوف۔ اچھا بڑی صاحب، یہاں پہ کویسچن، ویسے تو میں نے آگے پیکج کی طرف جانا ہے، لیکن ایک کویسچن بار بار ذہن میں آ رہا ہے، میں نے کہا پوچھ لوں، ہو سکتا ہے ہمارے دیکھنے سننے والوں کے بھی ذہن میں ہو۔ نماز کے دوران بھی اگر کوئی ایسا وسوسہ آ رہا ہے تو بھی اس طرح کر سکتے ہیں؟ تو بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھتکارنا ہے، ہلکا سا لعاب ہوا کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ اگلے بندے کو گیلا کر دینا ہے، جی ساتھ جو بیٹھا ہے اپنی اسی کو کر بائیں دیں سائڈ گے۔ پہ ہلکا سا اس طرح کر کے 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے، تو یہ شیطان کے وسوسے ختم ہو جائیں گے، اس کے حملے رک جائیں گے۔ آج کا وظیفہ تھا، اور ہم جیسے اپنے گمنام ہیروز کی بات کرتے ہیں جن کا ہم ذکر نہیں کرتے، تو ہمارا صبح وطن یہی پلیٹ فارم ہے، پیغام ٹیلی ویژن کا یہی پلیٹ فارم ہے کہ ہم اپنے گمنام ہیروز کو ضرور یاد کرتے ہیں۔ پیکج ہے جی میرے پاس، اور آج کی ہمارے پاس شخصیت ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام الحدیث ہیں، سنن ابو داؤد، انہوں نے کتاب بھی حدیث کے حوالے سے لکھی ہے۔ پہلے ان کا پیکج دیکھتے ہیں، واپس آ کے پھر اس پہ بات کریں گے۔ امام ابو داود، حدیث کی تیسری مشہور ترین کتاب سنن ابو داود کے مصنف امام ابو داود کا نام سلیمان بن الاشعث بن اسحاق ہے۔ امام ابو داود افغانستان کے جنوب مغرب میں پاکستان اور ایران کی سرحد پر واقع سجستان، موجودہ سیستان میں 202 ہجری کو پیدا ہوئے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فروغ حدیث میں اجمیوں کا بھی قابل قدر حصہ ہے۔ امام ابو داود کا شمار نامور محدثین اور فقہا میں ہوتا ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے حصول علم حدیث کی کاوشیں شروع کر دی تھیں۔ امام ذہبی کے مطابق امام ابو داود نے تحصیل علم کے لیے اپنا پہلا سفر بغداد کی طرف صرف 18 برس کی عمر میں کیا، پھر بغداد سے بصرہ کا سفر کیا اور حجاز، کوفہ، نیشاپور، خراسان کے طول و عرض میں سفر کر کے احادیث نبویہ کو ذہن نشین کر لیا۔ امام ابو داود کے اساتذہ میں امام احمد بن حنبل، امام قتیبہ بن سعید، امام علی بن مدینی، امام اسحاق بن راہویہ اور امام یحییٰ بن معین جیسے نامور محدث شامل ہیں۔ آپ کے تلامذہ کی ایک طویل فہرست ہے، جس میں امام ترمذی، امام نسائی، ابن ابی الدنیا جیسے عظیم محدث و فقیہ بھی شامل ہیں۔ اور حافظ ابن حجر کے مطابق امام احمد بن حنبل، جو امام ابو داود کے استاذ بھی ہیں، انہوں نے ایک حدیث امام ابو داود سے بھی لی ہے۔ امام ابو داود کو تقریباً 5 لاکھ احادیث یاد تھیں۔ ان میں سے محمد فواد عبد الباقی کے مطابق 5274 احادیث اپنی کتاب سنن ابو داود کے لیے منتخب کیں۔
حدیث کی 6 مشہور کتابوں یعنی صحیح ستہ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد سنن ابو داود کا شمار ہوتا ہے۔ امام ابو داود کی دیگر تصنیفات میں کتاب المراسیل، کتاب الزہد، کتاب القدر، کتاب الناسخ والمنسوخ اور دلائل النبوہ شامل ہیں۔ امام ابو داود کی وفات بصرہ میں 16 شوال 275 ہجری میں ہوئی اور بصرہ میں ہی امام سفیان ثوری کے پہلو میں ان کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ جی، تو یہ خوبصورت پیکج آپ نے دیکھا، یہ وہ ہمارے گمنام ہیروز ہیں جن کا ہم اکثر ذکر تک نہیں کرتے، اور اتنی بڑی کاوشیں موجود ہیں، ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں جن سے، دین کا راستہ پتہ چل سکتا ہے جن پہ عمل کر کے ہم نہ جانے کامیابیوں کے کون سے نئے ادوار کو آگے سے آگے پہنچا سکتے ہیں، اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ تو یہ سلسلہ بھی ہم جاری رکھیں گے۔ اب بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی جانب، جو شرعی سوالات ہوتے ہیں، جو واٹس ایپ پہ بھی آپ ہمیں بھیجتے ہیں۔ آپ سے ہمیشہ میری یہی گزارش ہوتی ہے کہ واٹس ایپ جو ڈسپلے نمبر پہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے ڈسپلے، اس نمبر پہ اپنے کویسچنز بھیجئے، لیکن چھوٹے کویسچنز بھیجئے۔ اسی طرح سے خواب کے حوالے سے خواب بھیجئے، لیکن چھوٹے خواب بھیجئے، تاکہ سب کا بھلا ہو سکے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سوالات، میسیجز اور ان کے خواب شامل کر سکیں۔ آپ کی مہربانی ہوگی۔ باقی آپ کی جو آ رہا ہے ہمیں سوشل میڈیا کی سائٹس پہ ملتی رہتی ہیں، کچھ ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہیں، کچھ ہمیں تھوڑی سی سرزنش کے لیے ہوتی ہیں۔ تہہ دل سے آپ کا اس بارے میں بھی شکریہ ادا کریں گے اور امپروومنٹ کی کوشش کریں گے جو آپ ہمیں بتاتے ہیں۔ سر، سوال ہے میرے پاس، میں بہت پریشان رہتا ہوں، کہیں کوئی کام نہیں ملتا، زندگی میں ہر طرف ٹینشن ہے، پلیز میری رہنمائی کریں کہ ایسا کیوں ہے اور ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی، اس میں یہ جو ہمارے ٹی وی چینل ہیں ان کا اچھا خاصا رول ہے کہ ہم نے ہر بندے کا یہ ذہن بنا دیا ہے کہ جس کو جاب نہیں مل رہی اس پر جادو ہے، جس کے گھر میں شادی ہوگی بچے نہیں ہو رہے اس پر بھی جادو کی وجہ سے بندش ہے، جس کو بیماری ہے اور صحت نہیں مل رہی اس پر بھی بندش ہے۔ تو پہلے تو یہ کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے کہ ہر چیز جادو ہی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے 2 طرح کی چیزیں رکھی ہیں، جو اس کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں ان کا وہ امتحان لیتا ہے تاکہ ان کے درجات اور بڑھ سکیں، سبحان اللہ، ان کو اور ثواب مل سکے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سلسلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے سخت امتحان انبیاء کرام کا ہوتا ہے، بے شک، بے شک۔ اور پھر درجہ بدرجہ جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کو اسی طرح کی آزمائشیں آتی ہیں۔ تو انسان کو پہلے تو اپنا آپ دیکھنا چاہیے کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں۔ اگر تو اللہ کا فرما بردار ہے تو سمجھ لے اللہ کی طرف سے امتحان ہے اور یہ درجات کی بلندی کا باعث بن رہا ہے۔ اور اگر غلطیاں موجود ہیں، نافرمانیاں موجود ہیں، اللہ ہر روز 5 دفعہ اعلان کراتا ہے میرے بندے آ جا، اور بندہ اکڑا رہے اور پھر صدیوں بعد نہیں سالوں بعد کہے کہ نہیں میرے تو سنتا ہی نہیں ہے، تو پھر اپنا علاج پہلے کرنا چاہیے نا۔ بے شک، بے پھر آتی ہیں بنشیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بیماری، جو تکلیف، جو دکھ تمہیں آ رہے ہیں جی، وہ اکثر تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اور ہم بہت زیادہ تو معاف کر دیتے ہیں۔ البتہ اگر کسی بندے کو ہے مسئلہ، مشکلات ہیں، ٹینشن ہے، بیماری ہے، تو کچھ علاج بھی ہیں۔ بے شک۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار ہیں، اور پریشانیاں ان کو بھی آتی تھیں، مشکلات بھی آتی تھیں، رزق میں کمی بھی آتی ہے، بیماری بھی آتی ہے، تو آپ کیا علاج کرتے تھے؟ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اس سے دل کو سکون ملے گا۔ سر ریپیٹ کیجئے گا دوبارہ۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ ماشاءاللہ، یہ ریپیٹ کرتا رہے وہ بندہ جو کہتا ہے مجھے ٹینشن ہے، فرسٹریشن ہے، میں پریشان ہوں، مشکلات بہت ہیں، یہ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ دماغ کو بھی سکون ملے گا، روح کو بھی سکون ملے گا، دل کو بھی سکون ملے گا، اور اس کے معاملات سٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو اپنے پیغام ٹی وی کا ایک پلیز ہمارے ایک ناظرین میں سے ایک خاتون نے فون کیا اور اتفاق سے انہوں نے مجھے ملا دیا۔ خاتون کہتی میری گھر میں دنیا کی کسی نعمت کی کمی نہیں۔ حیرت نہیں ہے، لوگ تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، تو پھر بی بی مسئلہ کیا ہے؟ کہتی ہر چیز دنیا کی موجود ہے لیکن خوشی نہیں ہے، اللہ اکبر، پریشانیاں کہ ختم ہی نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں لڑائی ختم نہیں ہوتی،
اور میں پچھلے 10 سال سے پانی کے ساتھ وضو نہیں کر سکتی، اتنا مجھے ڈر لگتا ہے۔ نماز میں بغیر وضو کیے پڑھ رہی ہوں، اور میں سجدہ زمین پر نہیں کر سکتی، اتنے جوڑوں میں دردیں ہیں، میں چیئر پر پڑی لاش ہوں، میری جلد گل چکی، سڑ چکی، سر کے بال جڑ چکے، اور میں لوگوں کے لیے عبرت بنی بیٹھی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو میں نے کہا کہ آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ استعمال کریں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول میں دعا کرنے بیٹھتا ہوں تو درود شریف کتنا پڑھوں؟ تو آپ نے کہا تمہاری مرضی ہے، جتنا سبحان پڑھو اللہ، گے، جتنا گڑ سبحان ڈالو گے اتنا اللہ، میٹھا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ پوچھتا گیا، اینڈ پر وہ کہنے لگا اللہ کے رسول پھر درود شریف بھی پڑھتا رہوں؟ تو اللہ کے رسول نے 2 گارنٹیاں دی، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ گارنٹی عرش والا دیتا ہے تو فرش والا بھی دیتا ہے، بے ورنہ نہیں شک دیتا۔ بے شک بے شک۔ تو آپ نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے کہ تم درود شریف ہی پڑھتے رہو، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، ساری پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور گناہ بھی معاف ہوں گے۔ بے شک بے شک۔ اور دوسرا وظیفہ میں نے اس خاتون کو بتایا کہ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں۔ وہ کہتی جی پڑھا ہی نہیں جاتا۔ میں نے کہا جتنا پڑھ سکو پڑھو۔ آپ حیران ہوں گے کہ 1 ماہ کے بعد اسی خاتون کا دوبارہ فون آیا، اور وہ ہم سے جا رہی ہے، سلام کر کے بٹی صاحب بات کر رہے ہیں، میں جی ہم سے جا رہی ہے۔ میں نے کہا بہن پہلے کوئی بات بتاؤ تاکہ میں بھی ہنس سکوں، جی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی بٹی صاحب آپ تصور نہیں کر سکتے کہ میرے گھر میں 1 ماہ کے بعد اتنی خوشیاں ہیں کہ میری بیان سے باہر ہے۔ میں اب وضو کر کے فرض نمازیں بھی پڑھتی ہوں زمین پر، اور میں تہجد بھی پڑھ رہی ہوں، سنتے بھی اور نوافل بھی پڑھ رہی ہوں، اور سجدہ زمین پہ کر رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ میری جلد کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا ہے، میرے بال اگنے شروع ہو گئے ہیں، اور میرے گھر میں ایسے لگتا ہے جیسے ہر روز عید ہے۔ تو ہر وہ شخص جو کہتا ہے میں پریشان ہوں، ٹینشن ہے، اس کو کہیں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اور درود شریف تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا اچھا شروع سر، کریں۔ یہ بھی واضح کر دیں ذرا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت آپ نے فرمائی، درود پاک کے بارے میں آپ نے بتایا، کوانٹٹی آپ نے کہا درود پاک چلتے پھرتے پڑھیں جس آپ نے پہلے بھی فرمایا، اور آپ سورہ بقرہ کے بارے میں بتائیں کہ کتنی کوانٹٹی ہے، یا وہ بھی آپ چلتے پھرتے یا بے حساب جو حافظ جتنا ہیں، پڑھ سکیں؟ جو حافظ ہیں وہ تو بہت جلدی پڑھ لیتے ہیں، اور جو حافظ نہیں ہے اس کو ٹائم لگتا ہے۔ اگر روزانہ 1 دفعہ پڑھ لے تو یہ اس کی بہادری ہے، اور اگر 1 دفعہ مکمل نہ ہو تو جتنی مقدار پڑھ سکے، جتنی فرصت ہو، جتنا ٹائم ملے اتنی پڑھ لے، اس کی کوئی قید نہیں، کوئی ممانعت کوئی نہیں ہے اس قید کی۔ نہیں۔ اور ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ جی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی تھوڑا سا فرق پڑا ہے، تو ڈاکٹر اگلے دن دوائی کی مقدار بڑھا دیتا ہے۔ جی اگلے دن آپ پھر جاتے ہیں جی پہلے کی نسبت میں 30-40% ٹھیک ہوں، تو وہ ایک انجیکشن بھی لگا دیتا ہے۔ تو جس کو یہ شکوہ ہو کہ میں اتنے سالوں سے مسائل کا شکار ہوں، وہ تھوڑا وقت لگائے نا۔ بڑی صاحب وہی آپ والی بات ہے، طلب کی بات ہے، جتنی طلب ہے اتنا کر لو۔ جی جی بالکل۔ قاری صاحب بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں ہماری گفتگو۔ قاری صاحب ایسے مسائل ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں، ہماری زندگی میں بھی آتے ہیں، آپ کی زندگی میں بھی، ہمارے دیکھنے سننے والوں کی بھی زندگی میں چیزیں رہتی ہیں، ہر شخص کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ آپ کے ساتھ جب ایسے عوامل کار فرما ہوتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی اگر پریشانی آ گئی، جس طرح یہ سوال بھی تھا ہمارا، کوئی تکلیف آ گئی تو کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ، جیسے بھٹی صاحب نے فرمایا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، یا وہ صبح و شام کے اذکار کرتا ہے، یا اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، تو اس کے دل کو ویسے ہی سکون ملتا ہے۔ تو میں اگر اپنی بات کروں تو مجھ سے جتنے بھی میرے دوست ملتے ہیں، تو جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو دنیا کا مال ان کے پاس وافر مقدار میں ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو بھی اکثر کو سکون نہیں ہوتا۔ تو جب مجھ سے بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ گھریلو طور پہ اور نہ کوئی بیماری چھوٹی بہت اگر آتی بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو کچھ دیر کے لیے آزمائش کے طور پہ ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ صحت بھی دے دیتا ہے۔ تو اسی طرح کہ ذکر اذکار جو ہے، جو ذکر ہے اس میں سکون بھی ہے اور اطمینان بھی ہے، جیسے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت یا قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنا، یہ آپ کے لیے ساری بیماریاں اور ساری مشکلات کا حل جو ہے نا ان میں سے نکل آتا ہے۔ بڑی خوش قسمتی ہے قاری صاحب کہ اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، کیوں بٹی صاحب بڑی خوش قسمتی ہے یہ تو، اور یہ گنے چنے لوگ میرے خیال میں ہو جاتے ہیں جو قرآن پہ چلتے ہیں، قرآن والے کے ساتھ بھی جڑ جائیں تو پھر بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر اگلا ایک کویسچن ہے میرے پاس کہ میں ایک غیر ملکی کمپنی میں کام کرتا ہوں، میرے ساتھ کام کرنے والی ایک غیر مسلم خاتون جو کہ شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں ہے، وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں تو وہ اسلام قبول کر لے گی۔ اب اگر میں اس سے شادی نہیں کرتا تو وہ اسلام قبول نہیں کرتی،
کیا اس انکار کے سبب میں گناہگار ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جب خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا جی تو ایک اسپیشل ہدایت دی تھی. فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. اگر ان کے ساتھ جنگ کے بجائے ان میں سے ایک بندہ مسلمان ہو جائے اللہ تو وہ سرخ اونٹوں کی مال غنیمت سے بھی بہتر ہے. اللہ اکبر. اگر یہ بندہ اپنے جذبے پہ سچا ہے تو بہت بڑا جذبہ ہے، لیکن اس میں 2-4 شرعی مشکلات ہیں. جی فرمائیے گا. پہلی مشکل تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ النساء کے اندر وہ خواتین بیان کی ہیں جن سے کسی شخص کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور ان میں ایک وہ بھی عورت ہے والمحصنات من النساء، کہ وہ عورتیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہیں، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے یہ شخص اس سے شادی کی بات چیت بھی نہیں چلا سکتا. تو یہ جو کچھ وہ ابھی کر رہا ہے نا یہ غلط کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ پہلی ہے. بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر یہ واقعی عورت بھی سچی ہے اس سے شادی کرنے کے لیے تو وہ پہلے خامد سے طلاق یا خلا لے، اس سے تو فارغ ہو. جب تک اس کے نکاح میں ہے اس کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانا یہ غلط ہے. اگر اس خامد سے وہ فارغ ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر ایک اور مشکل ہے کہ یہ عورت ہے کون. سوال میں اس نے یہ نہیں بتایا جی جی کچھ کہ یہ چیزیں اس کرسچن میں ہے، missing ہے. یہ جیوش ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ ہے کیا؟ جیو ہے یا اہل کتاب ہے؟ جی مذہب کے اہل بارے میں کتاب میں اگر ہو جی تو نکاح جائز ہے، نکاح جائز ہے. اگر اس کا جذبہ اسلام کی وجہ سے تو پھر پہلے مسلمان ہو اور اس کے بعد نکاح کر لیں. اچھا سر یہ لائن جو ہے نا یہ پنچنگ لائن ہے کہ اب اگر میں اس سے شادی نہیں کرتا تو وہ اسلام قبول نہیں کرتی. آپ سمجھ رہے ہیں اس کی روح اس جملے کی؟ جی جی میں وہی بتا رہا ہوں. اگر اس خاتون کا مقصد اس شخص کی شخصیت ہے یا اس کا مال ہے یا کوئی اور جذبہ ہے تو پھر یہ شادی فائدہ مند نہیں ہے. اور اگر یہ شخص سمجھتا ہے کہ اس عورت سے شادی کرنے کی وجہ سے اسلام کو یا مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، یہ وہ خود بہتر جانتا ہے تو شادی کر لے. اور اگر اس کی شادی کی وجہ سے وہی مسائل جو ہمارے ملک میں بھی ہوتے ہیں باہر بھی ہوتے ہیں کہ اگر کرسچن عورت سے شادی کر لیتا ہے اور اس کا خامد اس کو چھوڑے گا تو مسلمانوں کے لیے یہ مصیبت بنے گا، تو اس سے بہتر ہے پھر وہ نہ کرے. سر آن دا ٹاپ آف دس جو کویسچن میں مجھے جو سمجھ لگ رہی ہے آپ تصحیح کیجیے گا کہ ایک عورت جو پہلے سے شادی شدہ ہے، جو پہلے سے ماں ہے ایک بچے کی، کسی کے جو بھی آپ ریلیشن شپ بتا رہے ہیں اس میں ہے، ہم نکاح خیر اس کو نہیں کہہ سکیں گے، ریلیشن شپ میں ہے، اس سے اس طرح کے تعلقات استوار کرنا وہ بھی ایک گناہ کے زمرے میں آئے گا. وہ بھی گناہ. میں نے پہلے عرض کی کہ جب تک وہ اس مرد کے ساتھ ہے اس کا یہ تعلق بنانا بھی غلط ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے جی یہ کویسچن اس کا بڑا واضح طور پر جواب ہے اور یہ ایک ہی کویسچن میں بہت سے کویسچن تھے جو بھٹی صاحب نے بتا بھی دیے ہیں. سر اگلے کویسچن کی جانب بڑھتے ہیں. میرے پاس زکوٰۃ کی کچھ رقم پڑی ہے، اس رقم سے میں شجر کاری کر سکتا ہوں کیونکہ شجر کاری صدقہ جاریہ ہے. ماشاءاللہ بڑا اچھا جذبہ ہے یہ بھی، کیونکہ کاشتکاری کرنا، پودے لگانا، پھلدار پودے لگانا یہ تو مطلوب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، کوئی بھی مسلمان کوئی پھلدار پودا لگاتا ہے یا کوئی فصل کاشت کرتا ہے اور پھر اس سے چلتے چلتے کوئی جانور کھا لیتا ہے، کوئی پرندہ کھا لیتا ہے، کوئی انسان پھل توڑ کے کھا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. یہ جذبہ تو ہے بہت ایون کہ اچھا. کوئی اس کے سائے میں بیٹھتا ہے، کوئی سستا لیتا ہے، کوئی آرام کرتا ہے، کسی بھی صورت میں فائدہ لے. ٹھیک ہے تو جذبہ بہت اچھا جی، لیکن اس کے لیے زکوٰۃ کو خرچ کرنا یہ درست نہیں ہے. درست نہیں ہے. نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے جہاں زکوٰۃ کا تذکرہ کیا وہاں زکوٰۃ لینے والوں کی بھی ڈیٹیل خود بتائی ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین. یہ 8 قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیے کہ یہ ہیں جن کو زکوٰۃ تم دو گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن بھیجا تھا وہاں کا گورنر بھی تھے، وہاں کے لیڈر بھی تھے، وہاں کے زکوٰۃ کلیکٹر بھی تھے، سب کچھ تھے. تو ان کو یہی کہا تھا کہ ان لوگوں کو بتانا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو گئے ہو، نمازیں ہیں اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ لی امیروں سے جائے گی اور اسی علاقے کے غریبوں میں وہ بانٹی بھی جائے گی. تو اس میں یہ جو ہمارے رفائی کام ہیں وہ عام صدقات سے آپ کر سکتے ہیں. کوئی شخص اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنی پاکٹ منی سے دے لگائے، لیکن زکوٰۃ اس میں نہیں آئے گی. اچھا سر یہ کیونکہ کویسچن سے ریلیٹ کر رفائی کام یہ تھوڑا لیبریٹ کر دیجیے گا، واضح کر دیجیے گا. ایک تو یہ زکوٰۃ سے شجر کاری کی بات کر رہے ہیں. جی شجر کاری ہے. جی اسی طرح آپ کہتے ہیں جی گرمی آ گئی ہے تو ہم پانی کا کولر لگوانا چاہتے ہیں، کیا زکوٰۃ کے پیسے سے لگوا دیں؟ رستہ ٹوٹا ہوا ہے کیا رستہ بنوا دیں؟ ہاسپٹل بنوا دیں؟
ہاسپٹل میں دوائیوں کی ضرورت ہے دوائیاں لے کے دے دیں. تو یہ جتنے بھی کام ہیں جو رفاع عامہ عوامی کام ہیں عوامی مفاد کے لیے ہیں تو ان کے لیے زکوٰۃ زبردستی کھینچ کے نہ لے جائیں بلکہ جو لوگ اصل مستحق ہیں ان کو دیں. اور ان کاموں کے لیے عام صدقات مسلمانوں کو ڈونیشن دینی چاہیے اور یہ تمام کام اس ڈونیشن سے ہونے چاہیے زکوٰۃ کی مدد سے نہیں. ٹھیک ہے، یعنی شجرکاری ویسے کر دیں ثواب کی نیت سے وہ ایک علیحدہ ہے لیکن زکوٰۃ کے پیسوں سے زکوٰۃ کے پیسوں سے. ٹھیک ہے، یہ ایلیبریٹ ہو گیا. اگلا سوال ہے سر کہ گھریلو چیزیں بالخصوص بچوں کے کپڑے جب پرانے یا بوسیدہ ہو جائیں تو انہیں تلف کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انہیں پھاڑ کر ضائع کیا جائے؟ یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں. جی جس طرح کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے کپڑے اتنے بوسیدہ ہونے ہی کب دیتے ہیں. ہر گرمیوں میں نئے سوٹ ہر سردیوں میں نئے سوٹ تو وہ اتنے پرانے ہوتے نہیں ہیں. اس کا بہترین طریقہ کچھ جگہوں پر میں نے دیکھا ہے. مثلا ایک اسکول میں گیا تو انہوں نے اپنی دیوار کے ساتھ کچھ ٹیبل رکھے ہوئے ہیں اور اس پر انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں نے اپنے گھر سے جتنے زائد کپڑے تھے اچھی طرح ان کو پریس کروایا پیک کروائے اور ادھر لا کے رکھ دیے اور اشتہار لے کے لگا دیے جس کو ضرورت ہو وہ لے جائے. اور وہاں لوگوں کو رش لگا ہوا ہے فری مارکیٹ اور لوگ اپنے گھر کے اچھے کپڑے جو ان کے زائد ہیں وہ لا کر پیک کر کے رکھ دیتے ہیں اور وہ لوگ لے جاتے ہیں. تو یہ جس نے سوال پوچھا اس کے لیے پہلا حال تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کپڑے اتنے بوسیدے کرنے کا وہ رواج نہیں رہا کہ جب وہ پھٹ جاتے تھے گھس جاتے تھے تو پھر پھینکنے پڑتے ہیں. اگر واقعی ایسا ہو کہ کپڑا گھس گیا ہے پھٹ گیا ہے تو اس کو ڈسٹ بن میں پھینکیں کوڑے کرکٹ میں پھینکیں اس کو باقاعدہ پھاڑ کے ٹکڑے بنا کے پہنا یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے ایک سیزن پہننا ہے 2 سیزن پہنے اور ابھی وہ اچھی حالت میں ہے کوئی بٹن ٹوٹا ہے تو لگا دیں کہیں کو تھوڑا سا ٹک لگا ہے تو ٹانکا لگا دیں اس کو پیک کریں اس کو پریس کروائیں پیک کریں اور ضرورت مند کو دے دیں تو اجر بھی ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ اگر کچھ بندہ کوئی بھی چیز ڈبل 2 جوڑے 2 جوتے 2 کپڑے کوئی بھی چیز ڈبل دیتا ہے تو جنت کے دربان جو ہیں وہ آوازیں لگاتے ہیں یا فلاں آ جا یہ جنت کا دروازہ کھلا ہے داخل ہو جا. سبحان اللہ. تو ان کو چاہیے کہ وہ کپڑوں کے جوڑے جو بچوں کے ہوں بڑے کو ہوں مطلب سردی آئی ہے پچھلے سال والے آپ نہیں پہننا چاہ رہے تو ان کو اچھی طرح پریس کروا کے ان کو پیک کر کے کسی غریب کو دے دیں وہ گفٹ ہوگا اور کتنی دعائیں دے گا وہ اور کتنا ثواب ملے گا وہ ہم ماپ نہیں سکتے ہیں. بے شک. اچھا سر یہ اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے کہ انہیں پھاڑ کے ضائع کیا جائے یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ ہمارا جو وہ ہندوؤں کے ساتھ ہے نا ہمارا رہن سہن پرانا تو ان کے ہاں سے ایسے وسوسے اور توہمات آتی ہیں کہ وہ عجیب و غریب قسم کے مسلمان معاشرے میں بھی وہ اسی طرح پن پر جاتی ہیں. کوئی تعلق نہیں ہے اس کا شریعت کے ساتھ. آپ پھینکنا چاہتے ہیں اس قابل نہیں ہے کہ اب آپ خود پہن سکیں تو کسی کو بھی مت دیں. یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ نکمی بیکار چیز جس کو غریب آدمی دیکھے اور اس کو بھی افسوس ہو کہ اس نے مجھے کیا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ کہ ایسی ردی اور بیکار چیز نہ دو کہ اگر وہی چیز الٹا کے تمہیں دی جائے تو تم کبھی نہیں لو گے. معیوب لگے گا برا لگے گا. ایسی چیز ہو تو پھر اس کو ضائع کر دیں نہ دیں. جی ٹھیک ہے جی بڑے مفصل طریقے سے جواب ملا. اور ویسے بھی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب کوئی آ کے ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے یا گاڑی کا ڈور ناک کرتا ہے گلاس ناک کرتا ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو آپ اور میں کرتے کیا ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے جو ریزگاری پڑی ہے جو کوائنس پڑے ہیں جو 10 15 20 روپے کھلے پڑے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بس وہ اٹھا کے دے دیں. وہ اللہ کے بندو اللہ کے نام پہ وہ مانگ رہے ہیں اپنا اور میرا دل کا حال تو دیکھیں آپ کیا دے رہے ہیں ہم. جیسا ابھی بھٹی صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے کسی کو دینا ہی ہے تو اگر آپ بہت اچھا نہیں دے سکتے تو بہت برا بھی نہ دیں مناسب دے دیں. وہ پسند کریں دوسرے کے لیے بھی اپنے بھائی کے لیے جو آپ خود پسند کرنا چاہیں گے. تو بہت شکریہ میرے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ. محمد اجمل بھٹی صاحب آپ تشریف لائے جمعہ کا بھی وقت ہو رہا ہے تو آپ نے تیاری کرنی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ قاری احمد یار حقانی صاحب سر صبح سویرے آپ کا ساتھ رہتا ہے بڑی برکتیں ملتی ہیں آپ کے بھی آنے کا شکریہ. لیں جی بریک آ گئی ہے اور مجھے پتا ہے بریک میں کوئی بھاگ کے جا رہا ہوگا کافی پی رہا ہوگا کوئی چائے پی رہا ہوگا کوئی اپنے کام کر رہا ہوگا کوئی جمعے کی تیاری میں لگا ہوگا اور کوئی کہہ رہا ہوگا کہ یار یہ اینکر ہمیں کن کاموں میں الجھا کے بیٹھ جاتا ہے. یقین مانیں اگر یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں عملی طور پہ کرنا شروع کر دیں تو بڑی برکتیں ہوں گی. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں اور باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.